अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, आज 2-3 बस कोई मज़े की बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि हिरन मनार बड़ी मशहूर जगह है शेखोपुरे के अंदर, और लोग वहाँ पे अक्सर पिकनिक वगैरह मनाने शेखोपुरे वालों के अलावा भी जाते रहते हैं। तो मैं तो खैर शेखोपुरा रहा भी, और शेखोपुर में मैंने एक शेर भी कह रखा है कि मुग़लों से, क्योंकि ये मुग़लों ने बनाया था, मुग़लों से अब भी एक ताल्लुक़ है, शेखोपुर ससुराल है अपना। क्योंकि शेखोपुरे की लड़की कैसरा शाहीन, जो फिर मिसेस कैसरा सज्जाद बनी, उससे मेरी शादी हुई थी। तो ससुराल तो मेरा शेखोपुरा था, तो चुनांचे वो मैंने शेर लिखा कि मुग़लों से अब भी एक ताल्लुक़ है, शेखोपुर ससुराल है अपना। तो वो मैं उस हवाले से वो एक मज़े का किस्सा आपके साथ थिएटर ही की दुनिया से शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ पे ड्रामे की फील्ड में एक खातून हुआ करती थी, बहुत नफीस एक्ट्रेस थी, नीलोफर। तो वो सांवली रंगत थी, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव शक्ल सूरत थी उनकी। तो हमारे फील्ड के अंदर दो यानी सीनियर आर्टिस्ट थे। उस वक्त तो शायद मोहम्मद इतने ना होंगे, शायद अधेड़ उम्री में तो होंगे यकीनन। दो कैरेक्टर थे, चचा शाहिद और चचा नदीम। चचा उनका नाम, सब उनको चचा कह के पुकारा करते थे दोनों को। तो चचा शाहिद भी एक ड्रामा प्रोडक्शन थी। तो वो लोग अब पता नहीं किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में या कोई ड्रामा करके कहीं से वापस आ रहे थे, तो फिर वहाँ पे वो हिरन मीनार पे भी चले गए कि वहाँ पिकनिक भी मनाई जाए, रास्ते में रुक के। चुनांचे वो सारी टीम वहाँ चली गई। तो अब वो कहने वाले, किस्सा सुनाने वाले सुनाते हैं। अब मुझे नहीं पता, मैं तो क्योंकि चश्मदीद गवाह नहीं हूँ, इसलिए मैं सिर्फ अगर कोई दरोग है तो फिर बरगर्दन रावी। लेकिन ये किस्सा हमें बताया करते थे जो उस ज़माने में उस टीम का हिस्सा थे, कि ये चचा शाहिद कहीं वो नीलोफर की तरफ अट्रैक्ट हुआ करते थे। तो बस फिर वो जाहिर है कि जब बंदा इस किस्म की किसी वो उसमें पड़ जाए तो फिर उसकी मत तो मारी ही जाती है। वो लखा कबूतर बन के इर्द गिर्द घूमता था। तो वो इसी किस्म की किसी कार्रवाई में उस वक्त चचा शाहिद मशगूल थे। तो उन्होंने जनाब वो अपने नीलोफर को पूरी तरह इम्प्रेस करने के लिए, कहते हैं कहने वाले, कि वो हिरन मीनार के ऊपर चढ़ गए, और नीचे हौज हुआ करता था, बहुत बड़ा हौज है वहाँ पे। तो उसमें कश्ती रानी भी होती है, और लोग शायद नहाते भी हों, मैंने कभी नहाता नहीं देखा किसी को। कश्ती रानी अलबत्ता मैंने भी ज़रूर की हुई है वहाँ पे, फैमिली के साथ जाके। तो वो हरन देखें, मैंने पहले भी कहीं हरन मीनार कह दिया हुआ है, ये असल में हिरन मीनार है, हिरन के साथ वाबस्ता है ये। क्योंकि शेखू जो है वो इस मीनार पे चढ़ के तो हिरन को तीर मारा करता था, इसलिए इसका नाम हिरन मीनार है।
شکار کرنے کے لیے اس کی شکار گاہ تھی یہ شیخو کی، شہزادہ سلیم کی. تو وہ پھر ہرن مینار کے اوپر چڑھ گئے. کوئی اپنی طرز کا سوئمنگ کاسٹیوم اپنے کپڑے وپڑے اتار کے اس کے نیچے سے بنیان اور وہ کوئی کچہرا وغیرہ پہنا اور اس کے ہرن مینار کے اوپر سے ڈائیو کر کے وہ سیدھے حوض میں گرے. کیونکہ وہ تیراک تو بڑے زبردست تھے، انہیں اپنی تیراکی پہ ناز تھا. تو اب وہ پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کہ وہ اس طرح سے ڈائیو کرنے کے بعد اس طرح سے جانے کی بجائے وہ سیدھے نیچے کہیں بالکل فرش تک پہنچ گئے اور وہاں کوئی پتھر رکھا ہوا تھا تو ان کا ماتھا جو ہے وہ وہاں پہ لگا اور تھوڑی ہی دیر میں سارا پانی وہاں پہ خون آلود ہو گیا. لوگوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی. وہ پھر بڑی مشکل سے وہ باہر آئے اور ان کو پٹی وٹی کی گئی. ہم لڑکیوں کو امپریس کرنے کے نتیجے میں اس قسم کے نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں بعض اوقات. تو اس لیے ایسے کاموں سے نوجوان پرہیز ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. تو پھر ان کے ماتھے پہ بڑا سا ساری زندگی کے لیے ایک گومٹ پڑ گیا. لوگوں نے دیکھ کے تو وہ کہتے وہ آ گئے چچا شاہد تمغہ محبت ماتھے پہ سجائے. یہ بھی ایک قصہ تھا تھیٹر کی دنیا کا. اب نیلو بھر تو میرا خیال ہے کہ بالکل بھی امپریس نہیں ہوئی. اگر ہوئی بھی ہوگی تو اس واقعے کے بعد وہ پھر اور بھی زیادہ خوف کے مارے پرے ہٹ گئی ہوگی. اچھا ایک اور بڑا مزے کا قصہ اب میں آپ کو بتاؤں. میں نے کسی پچھلے ایپیسوڈ میں وہ نذیر ٹڈے کا ذکر کیا ہے. تو اب دیکھیں اب اس زمانے میں ہمیں تو یہ شعور ہی نہیں تھا کہ دوستوں کو چھیڑنا ان کے ساتھ مذاق کرنا یہ اسے یا کسی کی چڑ نکالنا یہ کوئی کسی قسم کی بلنگ کی کوئی فارم ہے. یہ تو ہمارے تصور میں ہی نہیں تھا. اب دیکھیے ہم سید امتیاز علی تاج صاحب کے جب گھر پہ گئے تھے میں اور سلیم قریشی ان سے ملنے کے لیے تو وہ ہمیں بہت مزے کی باتیں وہ بڑی باغ بہار طبیعت تھی ان کی. تو وہ ہمیں ہنس کے بہت مزے کی باتیں سناتے رہے. تو اس میں انہوں نے ایک وہ بھی سنایا کہ انہوں نے اپنے ایک دوست کی کوئی چڑ رکھی ہوئی تھی اور اسے وہ اگلوش کنگ کالوش کہہ کے بلایا کرتے. اور اگلو جو ہوتا ہے برف کا گھر ہوتا ہے سفید رنگ کا تو وہ بھی شاید کسی سفید رنگت کی اپنی کسی کلاس فیلو یا کوئی ارد گرد کے ماحول میں موجود کسی خاتون کی طرف اٹریکٹ ہوتا تھا. لیکن اس کا اپنا رنگ کیونکہ وہ کچھ سیاہی مائل تھا تو اس کو پھر اگلوش کنگ کالوش اس قسم کا نام دے رکھا تھا. تاج صاحب نے ہمیں بتایا. اب اس وقت 66 68 سال کی عمر کے تھے تو اب ابھی تک انجوائے کرتے تھے ان باتوں کو. تو پھر یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ چیڑ بیڑ نکالنا کوئی ہم سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ کوئی معیوب بات ہے. تو اس لیے میں جرأت کر کے وہ یہ بات بیان کرنے لگا ہوں کہ ایک تو یہ نذیر ٹڈا بڑا مشہور ہو گیا اسی نام سے. مشہوری انسان کی قسمت میں بعض اوقات کسی بھی طرح لکھی ہوئی ہوتی ہے اسے مل جاتی ہے.
تو اسی طرح وہ حفیظ طاہر، ہمارا جو میرا اسلامیہ کالج سول لائنس میں کالج فیلو تھا، کلاس فیلو تو نہیں تھا، اس کا سیکشن الگ تھا، لیکن تھا یہ بھی بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ اور میں بھی بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا. تو لیکن ہم بس دوست بن گئے. تو اس کو پھر میں نے وہاں کالج کے ڈرامے میں بھی انٹروڈیوس کروایا ایک خاتون کے رول میں. اور پھر جب پھر دیکھ تماشا، ہاں یہ پتا نہیں ہے کوئی ایسا کے دوران بھی یہ آتا جاتا رہتا تھا. پھر دیکھ تماشا کے دوران بھی اسی نے مجھے وہ نذیر سے انٹروڈیوس بھی کروایا تھا، جس کو پھر میں نے اپنے ڈرامے میں کاسٹ کیا تھا. اس کو ڈرامے میں انٹروڈیوس کروایا تھا. پھر اس کو میں نے پھر دیکھ تماشا میں بھی اسسٹنٹ کے طور پہ رکھا تھا. تو یہ نذیر بھی اس وقت پنڈ میاں میر میں ہی رہتا تھا، تو یہ حفیظ بھی. تو یہ دونوں وہاں سے ایک دوسرے کے جاننے والے اور دوست تھے. تو ایک دن وہ پھر دیکھ تماشا میں ڈائریکٹ کر رہا تھا، تو یہ حفیظ طاہر بھی کیونکہ آ کے وہ شامل رہتا تھا، کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹا دیا کرتا تھا. تو ایک دن پتہ نہیں ہے کس چکر میں میں ڈائریکٹ کر رہا تھا، تو یہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ سجاد یار، کیونکہ اس نے مجھے 3-4 ڈرامے ڈائریکٹ کرتے ہوئے تو دیکھ لیا تھا، ایک سوئے کہاں، پھر ہنس کی چال، پھر ہے کوئی ایسا، اب یہ پھر دیکھ تماشا جو میں ڈائریکٹ کر رہا تھا. تو پھر کہنے لگا کہ سجاد یار میں کب ڈائریکٹر بنوں گا. میں نے کہا ہے یار تم اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو میرے، تو بن جاؤ گے کبھی کسی وقت، تو اتنی جلدی تمہیں کس بات کی ہے. یہ کچھ مجھے لگا کہ کچھ سیٹسفائڈ نہیں تھا کہ یہ سجاد تو اتنے ڈرامے ڈائریکٹ کر چکا ہے، تو میں ابھی اسسٹنٹ کا اسسٹنٹ ہی ہوں. تو پھر میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا، میں نے کہا دیکھو بات سنو، ابھی تو تم اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو نا، تو میں فوری طور پہ تمہیں ڈپٹی ڈائریکٹر پروموٹ کرتا ہوں، آج سے تم ڈپٹی ہو. مجھے سر کھجاتا ہوا جا کے بیٹھ گیا. اب ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہنس پڑے. اور اس کے بعد اللہ دے اور بندہ رہے، اس کو کسی نے حفیظ کے نام سے کبھی پکارا ہی نہیں تھا. اب یہ جدھر سے بھی جاتا ہے وہ سب کہتے ہیں وہ ڈپٹی آ گیا، اور ڈپٹی ادھر آ، اور ڈپٹی کی فلاں بات، ڈپٹی آیا تھا اس نے یہ کہا، لو ڈپٹی آ گیا. آج تک اس کا نام دوست سارے سے ڈپٹی پکارتے ہیں. جہاں تک کہ وہ میں نے پھر دیکھ تماشا میں ایک اپنے اور کالج فیلو لیاقت ہاشمی کو انٹروڈیوس کروایا تھا. تو یہ اس وقت ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو جان پہچان ان کی پیدا ہو گئی تھی آپس میں. تو جب پھر یہ اینک والا جن پروڈیوس کر رہا تھا لاہور ٹیلی ویژن پہ، تو لیاقت ہاشمی نے مجھے بتایا کہ وہ کہیں اس کو ملنے کے لیے چلا گیا. تو اس نے اس کو بڑے اتفاق سے آگے بڑھ کے سلام دعا لینے کی کوشش کی. تو اس نے بڑا ڈھیلا سا ہاتھ ملا کے اسے کہا کہ جی فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی. تو وہ لیاقت کہتا کہ میں تو
ہکا بکا رہ گیا. تو میں نے کہا کہ وہ آپ نے کہنے کا کہ اب مجھے تم کہنے میں تو پھر مشکل پیش آئی. میں نے کہا کہ وہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو حفیظ نے کہا کہ نہیں، میں نے تو تمہیں بالکل نہیں پہچانا، کون ہیں آپ؟ وہ لیاقت کہتے میں تو شرمندہ سا ہو گیا. تو وہ کہتے کہ وہاں پہ سب ٹیم وغیرہ جو اس کی ظاہر ہے کہ ٹی وی کا اسٹاف بھی تھا، کچھ آرٹسٹ بھی سب موجود تھے. تو میں نے پھر کہا کہ اچھا آپ ذرا ایک سائڈ پہ آ کے میری بات سنیں گے؟ تو اس نے پہلے تو تھوڑا سا لہد و لال کیا، پھر لیکن وہ سائڈ پہ چلا گیا. اور کہتا لیاقت کہتا کہ میں نے پھر اس کے کان میں کہا ڈپٹی. تو کہتے ایک دم اس نے چونک کے پھر میری طرف دیکھا. وہ کہنے لگا او اچھا اچھا اب میں نے تمہیں پہچانا. دیکھیے اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں بعض اوقات. تو یہ دو مزے کی باتیں. اب تو ماشاء اللہ حفیظ طاہر یار تمہیں بہت بہت مبارک ہو. میں نے پچھلے دنوں کہیں یہ شاید تمہاری فیس بک پہ میں نے دیکھا کہ تمہیں بہت مبارک باتیں مل رہی تھیں. تو پتہ چلا کہ تمہیں پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی، بہت خوشی کی بات، بہت خوشی کی بات ہے. تو اب تم ڈپٹی سے ایک لیول اور اوپر اٹھ کے نہیں خیر مذاق کر رہا ہوں. اوپر تو تم وہاں اینک والا جن پروڈیوس کر کے تو ڈائریکٹر تو تم اس وقت بن گئے تھے. لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں. اور میری طرف سے ایک بار پھر میں نے تمہاری واٹس ایپ پہ تمہیں میسیج بھی کیا تھا. تو ایک دفعہ پھر تمہیں مبارک دیتا ہوں صدارتی تمغہ حاصل کرنے کی. تو خواتین و حضرات اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.